प्योरली एक दिफाई रिस्ट्रक्चरिंग है आर्म फोर्सेस की। अब दुश्मन के पास कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म में एडवेंचर कर सकें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर से जो किस्म का रिस्पांस मिलेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान ने फिर उनको मौका दिया है कि सोचें, चॉइस करनी पड़ेगी, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। फील्ड मार्शल के एहसास में GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने उन्हें सलामी पेश की। इस तारीखी मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया और CDF सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि नया CDF हेडक्वार्टर पाकिस्तान के दिफा में एक फैसला कुन और तारीखी तब्दीली है। और नाज़रीन, ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले दौर के मल्टी डोमेन जंगी तकाज़ों को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाएगा, ये कहना था उनका। और मज़ीद उन्होंने कहा कि तीनों अफवाज अपनी इनफरादी महारत और ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखेंगी, लेकिन आला कमान अब पहले से कहीं ज़्यादा मरबूत, मुत्तहिद और हम आहंग होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को भी इस मौके पर दो टोक पैगाम दिया और कहा कि भारत किसी खुद फरेबी में ना रहे, अगली बार जवाब इससे भी ज्यादा बरकरफ्तार और शदीद होगा। CDF फील्ड मार्शल ने तालिबान रजीम को भी वाज़ेह पैगाम दिया है, अब पाकिस्तान या ख्वारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इलाकाई सालमियत पर आंच नहीं आने दी। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, ये दिफाई महाज पर कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को आपके प्रोग्राम की तरफ से मुबारकबाद कि हमारा डिफेंस जो है अब इम्प्रेग्नेबल हो गया है। मजीद के जैसे पहले हम न्यूक्लियर डिटरेंस का सहारा लिया करते थे, अब हमारी कन्वेंशनल डिटरेंस महज कोऑर्डिनेशन की वजह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और जितना आपके साइबर के हिसाब से जितना डोमेन से वॉर हुआ करती है, जो जदीद तकाज़ों के हिसाब से आजकल की जो जंगें हैं, उसके लिए एक मरबूत डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बना दिया गया और एक ऐसा कमांड स्ट्रक्चर तरतीब दे दिया गया जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर टाइम टेस्टेड भी हो गया, वॉर टेस्टेड भी हो गया। अब जो हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया था ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान, वो टेक्स्ट बुक रिस्पॉन्स था कि जैसे दुनिया में अब मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर, कमांड स्टाफ कॉलेजेस के अंदर और वॉर कॉलेजेस में एज ए केस स्टडी पढ़ाया जा रहा है। तो लिहाजा जो एक चीज हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में की, उसको हमने एक जामे किस्म का स्ट्रक्चर्ड जो है वो अरेंजमेंट हमने अब कर दी है कि जिसकी वजह से अब दुश्मन के पास न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रहते हुए कोई लिमिटेड लेवल की जंग भी लड़ने के वो काबिल अब नहीं रहेगा। तो ये प्योरली एक दिफाई रिस्ट्रक्चरिंग है आर्म फोर्सेस की कि जिसमें हम अपने एक कीना परवर जो दुश्मन है हमारा इंडिया और उसकी प्रॉक्सी जो अफगानिस्तान है, उसके अगेंस्ट कोई भी अगर रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता तो जितनी तेजी से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई एक जंग छिड़ सकती है, जो कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा भी है कि एक खुद साख्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और इमीडिएटली पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं। तो लिहाजा उसको उतनी तेजी से रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ये डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बनाया गया, जिससे पाकिस्तान का दिफा अब मैं समझता हूँ मजीद मजबूत हो गया और अब दुश्मन के पास कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म में एडवेंचर कर सकें। लिहाजा अब हमारी तवानाइयाँ, हमारे मुल्क की तवानाइयाँ, हमारे लोगों की तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अब लेके जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी जो फ्लैंक्स थे, हमने जो हमारे एक्सपोज फ्लैंक्स थे, उसको हमने कवर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो दुनिया में एक मकाम बनाया था, अब पॉलिटिशियंस के ऊपर और दीगर हमारे इदारे उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे मुल्क को आगे लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट काइंड ऑफ जो है वो डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के दिफा के हिसाब से उसको नाकाबिले तस्कीर बनाता है। बिल्कुल, सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा, हिस्सा डालना होगा इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। सर, फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन जंग का जिक्र किया। पाकिस्तान इस वक्त साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइब्रिड थ्रेट्स का सामना भी कर रहा है। मुश्तरका कमांड इन नए महाजों पर किस तरह से
اور کتنی مؤثر ثابت ہوگی، یہ ایکسپلین کیجیے گا۔ دیکھیے جو ملٹی ڈومین بات کی چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب نے، تو وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جہاں پہ نیوی، آرمی اور ایئر فورس لڑا کرتی تھی، اب اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی اس میں آگے، جیمنگ، جس میں کہ اب آپ دشمن کے دیکھنے والے ریڈارز جو ہیں ان کو آپ جیم کر سکیں۔ آپ دیکھا آپ کے جیسے انڈیا نے اپنے ڈرونز کو لانچ کیا تھا، اور جیسے انہوں نے براموس میزل لانچ کیے تھے، اور جیسے ہم نے اس کو بلائنڈ کیا اور وہ لوٹر کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ خود بخود گرتے رہے۔ اگر پاکستان کی سائبر اسپیس کے اندر برتری نہ ہوتی تو وہ ڈرونز جو تھے وہ لوٹرنگ منیشن تھے، وہ کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے تھے۔ لیکن پاکستان کی جو سائبر سیکیورٹی ہماری جو فورسز ہیں، انہوں نے ان کو بیسس سے ان کا رابطہ کاٹ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈرونز جو ہیں وہ پورے ادھر گرتے رہے جا کے۔ تو لہٰذا ایک ملٹی ڈومین جو وارفیئر ہے کہ جس میں اسپیس سیٹلائٹس کا بہت بڑا رول اب اس میں آ چکا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پاکستان کے جو شاہینوں نے رافیل کو گرایا، وہ کوئی 2 لڑائی، یہ ڈاگ فائٹ کے اندر نہیں گرایا تھا۔ ہمارے ایویکس جو انڈیا سے کوئی تقریباً 1500 کلومیٹر دور اڑ رہے تھے، وہ بیسیکلی کنٹرول کر رہے تھے ہمارے جہازوں کو، جو کہ آگے جا کے انڈیا کے جہازوں کو ہٹ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ایک بھرپور قسم کی اسپوفنگ کی جا رہی تھی، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز لیے جا رہے تھے کہ جس میں انڈین پائلٹس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کب ان کے اوپر میزل لاک ہوا ہے اور کہاں سے میزل آیا اور کہاں سے ہٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو ایک یونیفائڈ ہیڈ کوارٹر کے نیچے لا کے، ایک یونیفائڈ کمانڈ کے نیچے لا کر ایک ایسا رسپانس جنریٹ کرنا اشد ضروری تھا، جو کہ بیسیکلی آپریشن بنیاد مرصوص یا آپریشن سندور جو تھا انڈیا کا، وہ کیٹلسٹ بنا کہ ہم اس اپائنٹمنٹ یعنی چیف آف ڈیفینس فورسز کی طرف جاتے اور ایک پھر ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتے۔ تو لہٰذا اب انڈیا پوری طریقے سے یہ جانتا ہے کہ اب اس کی جو کنونشنل ایک برتری تھی ہمارے اوپر، 8 گنا بڑی افواج ہے اس کے پاس، اب وہ ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو چکی۔ اب پاکستان کو نیوکلیر ڈیٹرنس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارے جو کنونشنل فورسز ہیں وہ اس قدر طاقتور اور اس قدر کوارڈینیٹڈ یونیسون ہو کے ایز سون ایز پاسبل رسپانس جنریٹ کریں گے۔ بالکل احمد صاحب، بالکل درست فرمایا۔ پاکستان ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا ہے اور انڈیا کو بھی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ آپ کے خیال میں عالمی طاقتیں امریکہ، چین، سعودی عرب اس تبدیلی کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اور اس سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن عالمی سطح پر آپ کتنی مضبوط ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عالمی سطح پہ آپریشن بنیاد مرصوص میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ایک پالیسی تھی، ہماری جو ڈیفینسو پالیسی، اس کو پوری دنیا نے سراہا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا نے جب پاکستان کی جو ہماری پولیٹیکل قیادت ہے، انہوں نے ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا تھا یا رینک سے نوازا، تو پوری دنیا سے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سراہا گیا اور اس کو پازیٹیو نظروں سے دیکھا گیا، اور پاکستان کی جو ملٹری صلاحیتیں ان کے نیچے رہتے ہوئے جو اجاگر ہوئی تھی، پوری دنیا نے اس کو سراہا۔ تو لہٰذا جہاں تک سعودیہ اور دیگر جو P5 کنٹریز ہیں، وہ سب کے سب اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 دفعہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ایک بہادر اور جری ملٹری لیڈر کے طور پر جو ہے ان کا ذکر کیا، اور ان کو خاصے ان کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو ہم نے جو ڈیفنس پیکٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی ہمارے آپریشن بنیاد مرصوص میں فیلڈ مارشل صاحب کی جو قائدانہ صلاحیت تھی ملٹری کی، اس کی وجہ سے ہم نے ڈیفنس پیکٹ کے اندر بھی انٹر کیا ہے۔ تو لہٰذا اوور آل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مزید مضبوط ہوا ہے، ایک آہنی دیوار مزید ہم نے کنسٹرکٹ کی ہے ایسے تمام دشمنوں کے خلاف جو پاکستان میں امن و امان یا ہماری سیکیورٹی یا ہماری سالمیت یا خود مختاری کو چیلنج درپیش کرتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت اور چیف آف ڈیفینس فورسز کے رینک کے نیچے اس ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر سے جو قسم کا رسپانس ملے گا، وہ پوری دنیا دیکھے گی کہ رسپانس کس طرح سے جو جنریٹ کیا جاتا ہے ایز کوئک ایز پاسبل، اور وہ نیو نارمل جنریٹ کرے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب اس کو ملٹری کالجز میں ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جائے گا، اور پڑھایا جانا شروع بھی ہے کہ کیسے پاکستان نے اپنے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا۔ جی اچھا سر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں اب پاکستان کی مسلح افواج نے مئی میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، آپ نے بھی ذکر کیا اس کا۔ سی ڈی ایف کی تقرری کے بعد ہمارا دفاع کتنا مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور ہمارے جو جواب دینے کی ٹائمنگ ہے وہ کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ فیلڈ مارشل نے بھی کہا ہے کہ اب جو جواب ہے بڑا برق رفتار
شدید ہوگا، تو بھارت کے لیے کتنی بری خبر ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بری خبر ہے بالکل انڈیا کے لیے، جو کہ ہمیشہ ریویژنسٹ رہا ہے، ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے ساتھ رہا ہے، اور اسپیشلی وہاں کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، اس کی اینٹی پاکستان جو پالیسیز اور اسٹریٹجیز رہی ہیں پوری دنیا کے سامنے آشکار ہے۔ کتنا بوکھلایا انڈیا، وہ جے شنکر صاحب کی جو 3 دن پہلے کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اینٹی پاکستان آرمڈ فورسز، وہ اس چیز کو ان کی بوکھلاہٹ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے جتنا انویسٹ کر رکھا تھا افغانستان کے اندر، یا انہوں نے اپنے جو کنونشنلی اپنی آرمڈ فورسز کے اندر پیسہ جو ہے وہ اس میں وہاں پہ لگایا تھا، وہ تمام ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو گیا، اور جو اینٹی پاکستان سلوگنز کے ساتھ وہ الیکشنز میں جایا کرتے تھے، وہ تمام اسٹریٹجی ان کی ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہوئی۔ تو لہٰذا انڈیا کے لیے تو بہت بڑی خبر ہے کہ ہم جو ہے اپنے یکجا ہو گئے اور یونیسن ہو کے ہم نے ایک رسپانس جنریٹ کرنے کا ایک بہترین قسم کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ابھی بھی آپریشن بنیاد مرصوص کے اندر ہم نے ایک یونیسون ایک سینرجک ریسپانس جنریٹ کیا تھا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ایک چیف آف جو ہماری چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھی، وہ اس طرح سے آپریشنل نہیں تھی، وہ سیریمونیل ہیڈ کوارٹر بن کے رہ گیا تھا۔ تو سیریمونیل ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو آپریشنل ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب جو ریسپانس جنریٹ کرنا وہ ود ان آورز ہوا کرے گا، اور جو کہ آرمڈ فورسز لیول کے اوپر اگر رسپانس جنریٹ کرنا تو گھنٹوں میں رسپانس اگر کسی ملک کی جانب سے جاتا ہے، کہ جس میں تمام اسپیس، آپ کی سائبر سیکیورٹی، انڈیا جو ہماری نیوی، آرمی، ایئر فورس، یہ تمام مل کے ایک رسپانس جنریٹ کریں گے، تو دشمن کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر آئے۔ اور اس کا آپ نے بھرپور مظاہرہ بھی دیکھا کہ جب 10 مئی کو پاکستان نے 2025 کو رسپانس جنریٹ کیا تھا، تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جے شنکر صاحب بھاگے تھے امریکہ کے پاس کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کی جائے۔ تو پاکستان نے اسی کو کیپٹلائز کیا اور ایک بہترین قسم کا ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جو ہے وہ اتنی جلدی کوئی پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر کر سکے گا۔ جی یقیناً انڈیا کو تو میسج مل گیا ہے، اور انڈیا اس طرح کا اب کچھ بھی نہیں کرنے کو ہمت کرے گا۔ دوسری طرف احمد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے، یا تو خوارج ہوں گے یا پھر پاکستان آپ کو ایک انتخاب کرنا ہوگا، تو کوئی درمیانی راستہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا، 2 ٹوک کہہ دیا۔ تو یہ طالبان رجیم کے لیے کتنا بڑا میسج ہے؟ دیکھیں کسی بھی مسئلے کے نا 2 حل ہوتے ہیں جنگی، جو اس طرح کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کائنیٹک اور ایک نان کائنیٹک۔ نان کائنیٹک پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے، ایک میچور ملک ہونے کے ناطے ہم نے بھرپور موقع دیا کہ پولیٹیکل اور سفارتی لیول کے اوپر کسی بھی طریقے سے سمجھایا جا سکے، کنونس کیا جا سکے افغانیوں کو کہ وہ اپنی ٹریڈیشنز کے اگینسٹ جا کے اپنے آپ کو کرائے کے سولجرز کے طور پر انڈیا کی پراکسی نہ بنے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا قطر میں، ترکی میں، ایران نے، جو ہے رشیا اور چائنا نے کسی حد تک سائلنٹلی، اور اب سعودی عرب نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی ایسا میکینزم بنا لیں کہ جس میں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو اپنی سرزمین جو ہے اس کو استعمال نہ ہونے دیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ڈائیلاگ بھی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس صورت کے اندر پاکستان کے پاس اب کوئی مزید آپشن نہیں رہ جاتی کہ ہم نان کائنیٹک اگر نہیں کامیاب ہوئے تو پھر کائنیٹک آپشن جو کہ اسٹرائک ہے، کاؤنٹر اسٹرائک ہے، آپ جا کے ان کے اوپر اسٹرائک کریں۔ لیکن جنگیں کسی بھی صورت جو ہے وہ پرپیچول جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان نے پھر ان کو موقع دیا کہ سوچیں، اپنے لوگوں کا سوچیں کہ آپ ملیٹریلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ آپ دشمنی مول لے رہے ہیں انڈیا کے چکر میں یا دہشت گردوں کے چکر میں، تو آپ کو چوائس کرنی پڑے گی کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا جو ہے وہ اپنے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ افغانستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرے، کیونکہ اس میں گرم پانیوں تک، انڈین اوشن تک اگر آنا ہے تو وہ پاکستان کا راستہ ہی، اور پاکستان پھر پچھلے 1979 سے لے کے اب تک ان کی خدمت بھی کرتا چلا ہے، اپنی سرزمین بھی ان کو دی، ٹریڈ بھی سارا کرتا ہے، لیکن انہوں نے احسان کا بدلہ احسان کے دینے کے بجائے شر سے دی ہے۔ تو لہٰذا چیف آرمی اسٹاف نے بالکل واضح طور پر ان کو پیغام دے دیا ہے کہ اب نو مور، پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے اوپر کیے گئے کسی بھی حملے کا جواب دینے کی ہم وقت تیار ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ جب ہمیں گو ایڈ دے گی تو انشاءاللہ تعالی ایک ایسا رسپانس جنریٹ کیا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ بالکل ایسا رسپانس اب دیا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔